न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 और 5 अक्टूबर के एहतजाज के नतीजे में हुकूमत ने हस्ब तवक्को इस साबिक हुक्मरां जमात के रहनुमा और कारकुनों पर न सिर्फ नए मुकदमात की भरमार कर दी है बल्कि 850 से ज़्यादा कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन PTI के ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनों की तादाद जो है इससे कहीं ज़्यादा है। मुख्तलिफ थानों में नए मुकदमात की तादाद जो है दर्जनों और सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में है। PTI के जो रहनुमाओं और कारकुनों पर बगावत, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल जैसे इल्ज़ामात के तहत जो है मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एक FIR के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान PTI के कारकुनों को रियासत और उसके इदारों के खिलाफ मुसलसल उकसा रहे थे और जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अडियाला जेल के कैदियों बशमूल इमरान खान पर 18 अक्टूबर तक जो है मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत का सारा जोर इस बात पर है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरपसंद, दहशतगर्द और वतन दुश्मन जमात साबित करे। इसी किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान और PTI पे आयद किए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दिन रात वफाक पे चढ़ाई की जा रही है और उसे धमकियाँ दी जा रही हैं। SCO का एक बहुत सालों बाद पाकिस्तान को मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है। ऐसे मौके के ऊपर ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है, मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए उसको सबोटाज करना, इससे बड़ी मुल्क के साथ दुश्मनी कोई और हो नहीं सकती। तो जनाब, अगर एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान और उनकी जमात को पाकिस्तान का मरकज़ी मसला या तदाद बनाकर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ PTI का इल्ज़ाम है कि धांधली के ज़रिए इंतखाबात जीतने वाली हुकूमत जो है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान और उसके आइन के साथ खेल रही है। PTI के मरकज़ी रहनुमा शिबली फराज साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जी बरसर इक़्तिदार टोला ऐसे इक़दामात कर रहा है जिससे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल तारीख हो जाएगा। इस मुल्क का जो मुस्तक़बिल है उसको तारीख करने की एक नाकाम भोंडी कोशिश है, जो कि एक वक्ती टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आइन हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इक़दामात कर रहा है, वो किसी सूरत में भी इस मुल्क को न आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सियासत अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुतनाज़ा आइनी तरामीम मंजूर करवाने पर मरकूज़ है। इसलिए गुज़िश्ता रोज़ मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को भी हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करने की कोशिशों के लिए इस्तेमाल किया। कॉन्फ्रेंस में वक्फों के दौरान नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चोटी के रहनुमाओं ने बशमूल सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मौलाना पर ख़ास तवज्जो देते नज़र आए। ताम जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए का कहना है कि जी आइनी तरामीम पर उनकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद हैं और उनकी जमात की तरफ से भी एक जो है आइनी पैकेज तैयार है जिस पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिशें की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि जो हुकूमत का ये हदफ है कि शंघाई ताउन तंजीम के अक्टूबर 15 और 16 को जो इजलास मुनक़्क़िद हो रहा है उसके फ़ौरन बाद ये मुतनाज़ा तरामीम जो हैं मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में लाई जाएँ। आर्टिकल 63A के फैसले पर नज़रसानी के बाद पार्लियामेंट में ज़मीर के मुताबिक वोट डालने का रास्ता तो खुल ही गया है, जिसे नाक़दीन जो है अराकीन की खरीदो फरोख्त का बाजार और हॉर्स ट्रेडिंग से भी तशबीह दे रहे हैं। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है वो गुज़िश्ता हफ्ते के होने वाले एहतजाज के बाद इसका मलबा समेटने में मसरूफ़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अपनों की तरफ से तनकीद की जद में भी हैं और उनकी तारीफ़ भी हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ साहब का कहना है कि जी ये बात गलत है कि अली अमीन गंडापुर ने डील की है। उनके मुताबिक बानी PTI ने डी चौक पर एहतजाज करने का कहा था, धरने का नहीं। अली अमीन गंडापुर ने आज असम्बली में इजलास के दौरान अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा, जब ये कार्रवाई कर रहे थे और मेरे दरवाजे तोड़ रहे थे, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे में वहाँ पे रहा। अब इस हालात में मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो, उस गाड़ी को आप कहीं भेजो आगे मोनाल वाली साइड पे। अब तेज बारिश शुरू थी, पूरी लाइन में ऐसे रेंजर के सारे डाले और ऐसे सारी की सारी पुलिस से डाले। मैंने उस विकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ अपने बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। सियासत के बड़े मंजरनामे पर गालिबन ये इतनी अहम बहस नहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जुर्रत और वफादारी का मुजाहरा किया या किसी किस्म की मौका परस्ती दिखाई।
مزاحمت کی تحریکوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض افراد کی طرف سے کمزوری کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ بڑا سوال یہ کہ کیا حکومتی اقدامات سے پی ٹی آئی پاکستان کی سیاست میں غیر اہم ہو گئی؟ کیا حکومت کے لیے آگے جو ہے کھلا میدان ہے؟ کیا اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں مہازرائی کا خاتمہ ہو جائے گا، ملک میں استحکام آئے گا؟ ان تمام ہی سوالوں کا جواب جو ہے وہ نفی میں ملتا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی مشکلات بھی برقرار ہیں۔ پی ٹی آئی نے میچ پھنسا تو دیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس پر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہمارے پہلے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محترم رؤوف حسن صاحب۔ رؤوف صاحب، اگر ہم حاصل جمع کریں تو جو 4 اکتوبر اور 5 اکتوبر کو احتجاج ہوا، اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے اہداف حاصل کر پائی یا اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کارکنوں پہ مقدمات ہوئے، گرفتار ہوئے، ان کی جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی وہ گرفتار ہوئیں، خود ان پہ ملاقات کے اوپر پابندی لگ گئی 18 اکتوبر تک۔ جناب تھینک یو عامر، بہت مہربانی آپ کی۔ میں تو فیل کرتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب ہمارے جلسے ہوئے جن کا کہ بڑی مشکل سے ہمیں جن کے بارے میں اجازت ملی، تو کس طریقے سے جس شہر میں بھی جلسہ ہوا اس شہر کو بند کیا گیا، لیکن اسلام آباد کو بند کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس طریقے سے اسلام آباد کے شہر کو بند کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ احتجاج ہونے سے پہلے آپ کو میرا خیال ہے یاد ہوگا کہ حکومتی سرکردہ ممبران کی جو سٹیٹمنٹس تھی کہ جی ہم کسی ایک شخص کو بھی ڈی چوک تک نہیں آنے دیں گے، یہی بات انہوں نے مینار پاکستان کے بارے میں بھی کہی۔ تو نہ صرف ہم مینار پاکستان میں ہمارے لوگ پہنچے بلکہ ڈی چوک میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ پہنچے۔ تو یہ ایک ہماری بہت بڑی سیاسی کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک شخص جو کہ پچھلے 14-15 ماہ سے جیل میں انہوں نے ناحق پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کی کال کے اوپر یہ ملک جو ہے وہ آج بھی فوراً کھڑا ہونے کو تیار ہے۔ سو عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو سیاسی حقیقت ہے وہ اسٹیبلشڈ پہلے ہی تھی، لیکن ان 2-3 جو ہمارے احتجاج ہوئے ہیں اس سے وہ فردر اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اجاگر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام فارم 47 کی جو حکومت ہے یہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں بیسیکلی، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے یہ جو احتجاج تھے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ پچھلے 2 دن سے اسلام آباد بند پڑا ہوا تھا، کوئی کسی قسم کی کوئی سروس نہیں تھی، ٹرانسپورٹ بند تھی۔ مجھے یہ بتائیے، ہر سڑک کے کونے کے اوپر انہوں نے کنٹینر رکھے ہوئے تھے۔ جی وہ تو پورا رپورٹ ہوا، پورے ملک نے دیکھا، دنیا نے دیکھا۔ ہماری جیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ تو پورے ملک نے دیکھا، دنیا نے۔ ایک جو بڑا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے اس میں احتجاج میں عموماً یہ دیکھا گیا جو عوامی احتجاج ہوتا ہے اس میں تسلسل ہوتا ہے، وہ فٹس اینڈ سٹارٹس میں نہیں چل رہا ہوتا کہ چلے گا رک جائے گا پھر چلے گا۔ تو کیا آپ کی حکمت عملی یہ حکمت عملی کا حصہ ہے کہ جی کچھ دن سستا لیں پھر نئی کال دیں گے، یا احتجاج جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہونا ہے؟ جی احتجاج جاری رہے گا۔ آج ہم نے 11, 12, 13 اور 14 اکتوبر کے بارے میں اپنا جو احتجاج ہے پنجاب میں اس کا ہم نے ایک پروگرام جو ہے وہ ریلیز کیا ہے، اور اس کے 14 تاریخ کو اس کے ختم ہونے سے پہلے ہم آئندہ دنوں کا احتجاج جو ہے اس کا بھی پروگرام ریلیز کر دیں گے۔ اور موسٹ پروبیبلی وہ احتجاج جو ہوگا وہ ملک گیر پیمانے کے اوپر ہوگا، وہ کسی شہر میں یا 2 شہروں یا 3 شہروں کی بات نہیں ہوگی۔ ہم گریجولی اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم پریشر جو ہے وہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اور قانونی محاذ کے اوپر آئین کی پاسداری ہو، قانون کی پاسداری ہو، اور ہمیں انصاف ملنا شروع ہو۔ آپ کے خیال میں ہماری وقفہ نہیں جدوجہد جو لینا ہے اس کا چاہیے؟ محور حکومت جو یہی ہے۔ الزام عائد کر رہی ہے کہ جی شنگھائی کی جو تعاون تنظیم کی اجلاس ہو رہا ہے 15 اور 16 کو، اس سے پہلے پاکستان کو ذرا سے جلوہ دکھانا چاہیے تھا کہ جی سیاسی استحکام ہے، یہاں پر امن ہے، اور یہاں پہ اس طرح کی کہتے ہیں پرتشدد سیاست نہیں ہو رہی ہے جو مطلب اب دنیا کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی کو ذرا صبر و تحمل کا اس وقت تک کے لیے مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ رؤوف صاحب عامر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکمران اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، کیا وہ دنیا میں جو لوگ بستے ہیں ان کو پاگل سمجھتے ہیں؟
کیا ان کو پچھلے 2.25 سال سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا ہے انکانسٹیٹیوشنلی اینڈ انلیگلی، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کے واقعات جو ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں؟ ابھی پیچھے 2 دن پہلے کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک انفارچونیٹ ٹیررزم کا واقعہ ہوا جس میں کہ چینی شہری بھی جو ہیں وہ جان بحق ہوئے۔ اب ان کو پتہ نہیں کیا جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ آل ٹائم لو کے اوپر نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز میں ان کو مشکلات پیش آئی ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ صرف اور صرف اس لیے کہ پاکستان میں عدم استحکام نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو نہ صرف دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے پی ٹی آئی کو، بلکہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جی اس کو دیوار میں چنوا دیا جائے، میں یہ ختم کر دیا جائے، لوگوں کے ذہنوں سے پی ٹی آئی کا جو نام ہے وہ اریز کر دیا جائے۔ تو یہ نہ صرف کہ نہیں ہوگا بلکہ جتنا بھی پی ٹی آئی کو دبا رہے ہیں، جتنا ظلم و جبر کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اتنا زیادہ پاپولر، اتنی زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ میں کیا یہ سمجھوں کہ ایس سی او کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس سے پہلے اور اس کے دوران بھی آپ لوگوں کا احتجاج نہ صحیح باقی ملک کے دیگر علاقوں میں کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوگا؟ یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ جو آج پروگرام ریلیز کیا گیا ہے 11 سے 14 اکتوبر تک کا، اس کے ختم ہونے سے پہلے ہم اس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہماری سچویشن ہے اس میں خان صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے 18 اکتوبر تک ان سے تمام ملاقاتیں جو ہیں وہ بند کر دی ہیں، وہ ختم کر دی ہیں۔ ہم کوئی بھی ان سے نہیں مل سکتا، ان کا وکیل بھی ان سے نہیں مل سکتا، ان کی فیملی بھی ان سے نہیں مل سکتی۔ سو پارٹی کی اپنی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں یہ بات جو ہے ڈسکس ہوگی اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا 14 کے بعد ہم نے کو 2 یا 3 دن جو ہے جب تک ایس سی او کی کانفرنس ہوتی ہے اس میں احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس کا فیصلہ 14 سے پہلے ہو جائے گا اور اس کا پروگرام جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بھی 14 سے پہلے کر دی جائے گی۔ یہ عمران خان سے کیونکہ آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی تو وہاں سے جو ٹپس ملا کرتی تھی، رہنمائی ہوتی تھی، وہ نہیں ہو پا رہی، تو فیصلے بنیادی طور پہ کون کر رہا ہے؟ اجتماعی قیادت کر رہی ہے کسی انڈیویجول کے پاس ہے؟ جی فیصلے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ کر رہی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے، خان صاحب نے خود قائم کی ہوئی ہے۔ تمام فیصلے اس میں ہوتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ان کی توثیق جو ہوتی تھی وہ خان صاحب سے کی جاتی تھی یا خان صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر، گائیڈ لائنز کے اوپر وہ پارٹی جو تھی وہ فیصلے کرتی تھی اور وہ دوبارہ خان صاحب کے پاس توثیق کے لیے جاتے تھے۔ انفارچونیٹلی خان صاحب کے ساتھ چونکہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی اس لیے ایک گیپ سا آیا ہوا ہے، لیکن باہر صورت پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ جو احتجاج ہے اس کو جاری رکھے گی، کیونکہ خان صاحب کی ڈائریکٹیو یہی تھا کہ یہ احتجاج اب ختم نہیں ہونا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے ہم نے، سو اس کے اوپر ہم قائم ہیں، وہ احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اچھا، حکومتی ذرائع کے مطابق کوئی احتجاج کے دوران 800 ساڑھے 800 کے قریب جو ہے پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ہوئے، ہزاروں لوگوں پہ مقدمے بھی بنے، اس میں جو آپ کے کی لیڈرز ہیں ان کے بھی نہیں۔ آپ کی کیا اطلاعات ہے کتنے آپ کے کارکن اب تک گرفتار ہو چکے ہیں اس حالیہ اس میں کریک ڈاؤن میں؟ دیکھیے اسلام آباد کے پولیس چیف کے مطابق یہاں سے صرف اسلام آباد سے تقریباً 1300-1400 بندے پکڑے گئے ہیں، اس کے علاوہ لاہور سے بھی تقریباً 1000 کے قریب لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں۔ سو ایک رف اندازے کے مطابق 2200 2400 2500 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ان 2 دنوں کے دوران زیر حراست لیے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا ان مظاہروں کے ساتھ، ان کو بھی پکڑا گیا ہے۔ اس میں خان صاحب کی 2 بہنوں کو بھی پکڑا گیا ہے، کچھ خواتین جو ہے، ایک 80 سالہ خاتون جو ہے صدیقہ ملک صاحبہ، ان کو پکڑا گیا ہے، عابدہ بی بی کو پکڑا گیا ہے، طاہرہ بی بی کو پکڑا گیا ہے، جو کہ پروٹیسٹ میں ایک بالکل پیسفل طریقے سے شریک تھی وہ، اور ان کو بھی اٹھایا گیا ہے، ان کی جسمانی ریمانڈ تک لیا گیا ہے۔ سو بیسیکلی جو فسطائیت کی جو انتہا ہوتی ہے، یہ حکومت جو ہے یہ اس انتہا سے بھی آگے جا چکی ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ریسنٹ تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے کہ اس طرح کا ظلم اور جبر جو ہے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کے پیروکاروں کے اوپر روا رکھا ہوا کیا ہو۔ آپ اسے بہتر جانتے ہوں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو کردار رہا ہے اس احتجاج کے دوران، اس پہ قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں۔ پارٹی کے بہت سارے لوگ بہت تعریف بھی کر رہے ہیں اور سنا یہ کہ جی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور جن گھنٹوں میں وہ غائب رہے اس کی، حالانکہ انہوں نے آج بھی اجلاس پہ اس کے بارے میں بتایا، لیکن وہ جو قیاس آرائیاں رک نہیں رہی ہیں، اوپر سے حکومت کے الزامات، کیا کہیں گے؟
دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب نے آج بھی کے پی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے کچھ فردر ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ کس طریقے سے جب وہ کے پی ہاؤس میں گئے تو کس طریقے سے رینجرز اور پولیس کے لوگوں نے حملہ آور ہوئے جو کہ بیسیکلی وفاق کی ایک اکائی کے اوپر حملہ تھا. وفاق نے اپنے ہی وفاق کی ایک اکائی کی ہے. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہیپننگ ہے جو آج تک نہیں ہوا. جو کے پی ہاؤس ہے وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے کے پی کی گورنمنٹ کے اوپر. سو بیسیکلی فزیکلی حملہ آور ہوئی ہے. وفاق جو ہے انہوں نے اسلام آباد میں فزیکلی اٹیک کیا ہے کے پی ہاؤس کے اوپر. اور اس کے بعد جو جس طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب یہاں سے نکلے اس کا اظہار انہوں نے خود کیا. آج کی تفریح میں بھی انہوں نے زیادہ ڈیٹیلز میں بتایا ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جی ان کو پہلے اور اب بھی اس وقت بھی کے پی ہاؤس جو ہے وہ کمپلیٹلی سی ڈی اے نے سیل کیا ہوا ہے. کوئی نوٹس کسی قسم کا نوٹس نہیں آیا. تو یہ سب چیزیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور پھر یہ کہتی ہے جی کہ ایس سی او میں ہم لوگ احتجاج نہ کریں. کیا یہ سب جو کام کر رہے ہیں کیا یہ کسی آئین اور کسی قانون کے مطابق ہے؟ محاذ آرائی کی سیاست بڑھتی جا رہی ہے. ایک زمانے میں لوگوں کو یہ توقع ہو چلی تھی کہ غالباً جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان خلیج ہے اس کو دور کرنے کے لیے مذاکرات جو ہیں بہت ضروری ہیں. اس بات کے احساس جو ہے بہت سارے لوگوں کو ہو رہا تھا. میرے خیال میں اکراس دا ڈیوائیڈ ہو رہا تھا. آپ اس بات پر جو اب آج کل جو چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے امکانات ہیں؟ کہیں پہ کوششیں ہو رہی ہیں؟ کوششیں ہونی چاہیے؟ کیا صورتحال ہے؟ میں ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈائلاگ کا کانسیپٹ ہے اس میں نہ صرف یقین رکھتا ہوں بلکہ اس کو پروموٹ بھی کرتا ہوں. دیکھیے الٹیمیٹلی جو مسائل کا حل ہے وہ ڈائلاگ سے ہی آئے گا. اور وہ بیسیکلی جو ڈائلاگ اس وقت ایبسولوٹلی انیویٹیبل ہو چکا ہوا ہے وہ ڈائلاگ ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. میں نے بارہا اس کے اوپر اظہار کیا ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو انیویٹیبلٹی آف دس ڈائلاگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جتنی جلدی اس ڈائلاگ کا آغاز ہو اتنا ہی بہتر ہوگا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے. آپ کا اسسمنٹ کیا ہے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہے دوبارہ آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے؟ وہاں تو یہی نظر جی کچھ تھوڑا سا ٹرسٹ کا ایشو ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب بھی ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سارے جو حکومتی ٹٹو ہیں ان کو بخار چڑھ جاتا ہے. وہ ان کو سخت انٹینس قسم کا 105 ڈگریز کا 105 ڈگری کا بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا طرح طرح کی تعویلیں جو بلاتے ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کا دور حکومت تھا آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں کہ میں بہت پر امید ہوں کہ ان قریب جو ہے یہ بریک تھرو ہو جائے گا. جب آپ لوگوں کا دور حکومت تھا اور اس وقت جو ہے اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے تھے اور اس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی تھی یا بہت دیر میں پتہ چلا تھا. تو جب بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے سلپ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یا تو اس وقت تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی اپوزیشن سے بات کرنا, اس وقت جو ہے آپ لوگوں سے نہیں کرنا چاہ رہے, تو ظاہر ہے کہ حکومت کو کہتے ہیں خبر ہو جاتی ہے اس چیز کی. جی دیکھیے میں نے آپ سے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد جو یہ بریک تھرو ہو جائے گا اور اس طرح بڑھے گا. یہ کسی کو پتہ چلنے یا نہ پتہ چلنا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ یہ بات ہے کہ یہ بریک تھرو ہونا چاہیے, یہ بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کے مسائل حل کرنے کا, پاکستان میں پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے لانے کا. یہی ایک طریقہ ہے کہ پاکستان کے جو پاکستان پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل سیاسی ریالٹی ہے. مذاکرات سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اسے بہتر جانتے ہیں جتنا آپ کا تجربہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے پیدا کیا جاتا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ جو اس کا اونرس ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ہے. اور جس طرح سے پھر آپ کے جو کچھ ہمدرد ہیں, کچھ پارٹی کے لوگ ہیں یا سوشل میڈیا کے جو ہینڈلز ہیں اس پہ جس طرح کی پھر گفتگو ہوتی ہے یا اس کے اوپر جس طرح کی بیانیہ ڈیولپ کیا جاتا ہے, آپ کے خیال میں وہ کہتے ایک روکتا نہیں ہے اس ڈائلاگ کے پروسیس کو جس کی آپ کی خواہش ہے کہ ہونے چاہیے؟ دیکھیے جب بریک تھرو ہوگا تو آپ کو چینج نظر آ جائے گی. میں تو یقین کرتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور شتل بسا کوششیں کرنی چاہیے کہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول جو ہے وہ بھی قائم رہے. میں اس میں بہت بڑا بلیور ہوں اس کا, میرا اٹس پارٹ آف مائی فیتھ اینڈ آئی بلیو کہ اگر جلدی نہیں تو ان قریب یہ مذاکرات جو ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا اور پاکستان جو ہے اپنے مسائل آپ کی جو خیالات اس کے پی ٹی آئی کی جو باقی قیادت ہے, کتنے لوگ اس میں متفق ہیں جو سینئر لوگ ہیں,
وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کے ظاہر ہے کہ میرے خیال میں متفق ہی ہوں گے جو آپ بطور مطلب ان کے مین اسپوکس مین ون آف دا مین اسپوکس مین آپ یہ بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اپنے بہاف کے اوپر یہ بات کرتا ہوں ہاں پارٹی کے اندر بھی بیٹھتے ہیں تو لوگ ہیں. اب دیکھیے کوئی فرد پی ٹی آئی میں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے مسائل بڑھیں. کوئی یہ شخص نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے مسائل حل نہ ہوں. کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ خدا نخواستہ پاکستان کو غزن پہنچے. سو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تمام لوگ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ جی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم جو مسائل کا حل ہے وہ تو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی ہونا ہے. سو ٹو دیٹ extent I can say yes there is support for this. لیکن اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو ریاستی فسطائیت کا لگاتار مظاہرہ کیا گیا ہے پچھلے 2-2.25 سالوں میں وہ جو ہے وہ کم ہو اور ایک جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. لیکن شاید جو حکومت وقت ہے اس کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرے. کنسیکوینٹلی جو ان کا ظلم و جبر ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. میرا آخری سوال اگر اس کا کوئی کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس کہ پریمس کیا ہوگا اس گفتگو کا جو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے؟ دائرہ کار کیا ہوگا؟ کن چیزوں پہ کیا پوائنٹس ہوں گے اس کے؟ 2-4 اگر آپ جب بریک تھرو ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں سر ہم چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ دیکھیے ہم چاہتے ہیں آئین کی حکمرانی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی سپریمیسی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک اپنا جو ایک جینون رول ہے وہ ادا کرے, ہم انصاف چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ سب کچھ چاہنا جو ہے وہ غلط ہے. ہم اسی کے لیے ہی جدوجہد کریں گے. بہت بہت شکریہ رؤوف صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات یہ ہے کہ جب بھی کہتے ہیں کہ سیاست کی ڈور الجھ جائے تو اس کو سلجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ طریقہ ہے کہ جی آپ میز پر آئیں, بات چیت کریں, مسئلے کو حل کریں, اور کبھی نہ کبھی مذاکرات تو ہونے, تو پھر دیر کیوں ہو, جلدی کیوں نہ ہو. یہ بالکل ایک میرے خیال میں ایک جائز ان کا ایک پوائنٹ تھا. یہاں پہ ہم لیتے ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ حکمراں جماعت کا موقف لیں گے, متنازع جو آئینی ترامیم ہیں اس کے حوالے سے ان کے کیا ارادے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما بلال اظہر کیانی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب پاکستانی سیاست میں اس وقت جو بنیادی لڑائی ہے وہ متنازع آئینی ترمیم بل کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے. کیا حکومت اس کو اپنے ہدف کے مطابق منظور کروا پائے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جو ہدف ہے وہ 25 اکتوبر ہے. ہم پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں جناب بلال اظہر کیانی صاحب سے, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے اپنی پارٹی کے موقف کا دفاع ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کب جو ہے پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی؟ شنگھائی کانفرنس سے پہلے یا اس کے بعد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا, اور اٹس مائی پلیجر ٹو بی آن یور شو فار دا فرسٹ ٹائم, اور آپ نے ایک بڑا جنرس انٹروڈکشن کیا ہے جی. عامر صاحب دیکھیے, جہاں تک آئینی ترمیمی پیکیج کی بات ہے, اس کا وہ کوئی ایس سی او کی ڈیٹس کے ساتھ کوئی ایسا مشروط نہیں ہے. ایک نہایت اہم ایک لیجسلیشن کا ایک ایک پیکیج ہے جو کہ جس سے کافی میجر چینجز متوقع ہیں, اور اس لیے اس کے لیے ایک پولیٹیکل پروسیس جاری ہے جس میں جماعتوں کے درمیان مشاورت جاری ہے, اور اس میں مختلف سطحوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی ہیں, ہم بھی ہیں, JUIF ہیں, اور دیگر اور پارلیمانی ساتھی ہیں جو اس پروسیس میں انوالوڈ ہیں. تو وہ پروسیس ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ہمارے نظام میں امپرومنٹس کے اوپر جلد از جلد اتفاق ہو سکے. وہ جب بھی اتفاق ہوگا انشاءاللہ وہ پیکیج پھر پارلیمنٹ آئے گا, تو اس کے لیے ساری کوششیں ہر سائڈ سے جاری ہیں جی. کوئی ڈیڈ لائن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ جی دیکھیں, نہیں میرے خیال سے جی ایسے ڈیڈ لائن تو میں نہیں کہوں گا, مگر یہ یقیناً ایک آئی تھنک سب کی ایک میوچل کوشش ہے کہ ایک چیز, ایک بیسک ایجنڈا تو ہے, اس کے اوپر تو ایک اتفاق ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا معاملہ ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکمپوزیشن کا معاملہ ہے جس کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن ہو, ٹریجری اور اپوزیشن ممبران دونوں کی, کچھ اور نکات ہیں. تو اس کے اوپر جتنا جلدی میرے خیال سے اتفاق ہو سکے بہتر ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بائی نیچر ایک ایسی چیز ہے وچ ریکوائرز براڈ کنسنسس پیورلی میتھمیٹکلی اسپیکنگ. آپ کو 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں علیحدہ اور 2/3 اکثریت سینٹ میں علیحدہ چاہیے ہوتی ہے. تو آئی ایم شیور کہ سب فریقین اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اتفاق سے جو ایک امینڈمنٹ کا پیکیج آ سکے,
اس اتفاق تک جلد پہنچ سکیں. صاحب یہ فرمائیے کہ جو 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کے بارے میں بہت اس پہ قیاس آرائی بھی ہوئی ہے اور خواہش کا بھی اظہار ہوا ہے کہ جی 25 اکتوبر یہ تاریخ کیوں اتنی اہم بن گئی, اور کیا وہ ابھی بھی ہم سمجھیں کہ وہ ہدف ہے, یا اس کو اگر کراس کر جاتے ہیں کوئی بات نہیں, ہو جائے گا جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہی اسپرٹ ہونی چاہیے کہ جب اتفاق رائے ہو تو اس کو منظور کروا لیا جائے. جی دیکھیے میرے خیال سے کوئی ایسا ڈیڈ لائن تو میرے علم میں نہیں ہے, مگر یہ ضرور ہے کہ ایک بات ہے جس کے اوپر بات چیت جاری ہے, ایک امپورٹنٹ پیکج ہے جس کے اوپر ایک مومنٹم بن گیا گفتگو کا, اور اس کے اندر یقیناً جو چینجز ہیں وہ جوڈیشری کو بھی ہماری افیکٹ تو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے امپروومنٹ آئے گی, مگر میرے نزدیک تو جی دیکھیے اس طرح کے مومنٹم بنا ہو اس طرح کی گفتگو کا پولیٹیکل سطح پہ, تو اس کو کیپٹلائز کر کے یہ نہیں کہ اس میں کوئی بھی جلد بازی یا کوئی تفصیل مس ہونی چاہیے. یقیناً جو سنجیدگی درکار ہوتی ہے اس طرح کے سیریس کاموں کے لیے وہ پوری اس کو توجہ ملنی چاہیے, مگر جب اس طرح کا ایک عمل جاری ہو جہاں پہ اس طرح کی امپروومنٹس کے اوپر ایک اتفاق کا ایک موقع موجود ہو تو جتنا جلد ہو سکے اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ ابھرا ہے, یعنی صاحب تاثر یہ ابھرا ہے کہ نون لیگ نے جس طرح سے گزشتہ ماہ کوشش کی تھی منظور کروانے کی, اور ایم این اے اس کو روکا ہوا تھا, سینیٹرز کو روکا ہوا تھا کہ نہیں جانا, اس میں کہ لگ یہ رہا تھا کہ بہت جلد بازی ہو گئی, اور بیکاز آف دس مس ہینڈلنگ اتنی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت بھی اس کے خلاف ہو گئی. آئینی ترامیم جو ہیں جو کہ اتنی متنازع غالباً نہ ہوتی ہیں, اگر خفیہ طریقے سے نہ لایا جا رہا ہوتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکلا پورے کھڑے ہو گئے ہیں, کنونشن کر رہے ہیں, کراچی کی بارز ہوں اور شہروں کی بارز ہوں, اس کے خلاف لاہور کی بار ہے, وہ جو ہے ریزولوشنز پاس کری ہیں. تو کیا آپ لوگوں سے مس ہینڈل نہیں ہوا نون لیگ کی قیادت سے؟ نہیں دیکھیے جی میں مس ہینڈلنگ تو نہیں کہوں گا. اب اس ٹائم پہ ایک شاید یہ خیال تھا کہ شاید اتفاق اچیو ہو گیا یا ہونے والا ہے, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جو جس سے 2/3 اکثریت موجود ہو جس میں JUI بھی شامل تھی. بٹ نیچرلی آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم پہ پھر مولانا صاحب کا ایک موقف آیا کہ وہ ابھی مزید ٹائم چاہتے ہیں, مزید ڈسکشن چاہتے ہیں, جس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا گفتگو جاری رہی ہے. تو اس ٹائم پہ صرف اس لیے وہ بات اٹھی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ شاید ایک خیال تھا کہ شاید وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آف اگریمنٹ یا وی آر کلوز ٹو ریچنگ اے پوائنٹ آف اگریمنٹ. بٹ نیچرلی مولانا صاحب کا جب یہ موقف آیا تو جس طرح کہ میں نے کہا اس طرح کی چیزوں کے اندر اس طرح کے اگر مزید کوئی گفتگو ایک فریق کرنا بھی چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ چیزیں تھریش آؤٹ ہو جائیں. دوسری جو آپ نے وکلا تنظیموں کی بات کی, دیکھیے آئی تھنک اٹس دیگر سارے وکلا کی تو وہ نمائندگی نہیں کرتے, دیگر ہو سکتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا موقف ہے. مثال کے طور پہ ہم ایسی پٹیشنز بھی دیکھتے جی ہم ایسی بھی پٹیشنز دیکھتے ہیں جس میں جی میں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس, میں چاہ رہا ہوں 2-3 سوال اور کر لوں سیگمنٹ کو ختم ہونے سے پہلے. بظاہر پہلے یہ لگ رہا تھا کہ نون لیگ جو ہے بال لے کے چل رہی ہے آئینی ترامیم کی, پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ ستمبر میں پہلا جو ہے سومناتھ کے مندر پہ حملہ ہوا وہ کامیاب نہیں ہوا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے زیادہ اٹھا لی ہے اور وہ بال کو لے کے چل رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ نے کیوں بیک فٹ؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ اب زیادہ اونرشپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو گئی ہے. جی عامر صاحب دیکھیے اس میں ہم نے بنیادی طور پہ ایک پیکج پیش کیا جس کے اوپر پیپلز پارٹی بھی لارجلی آئی تھنک کانسٹیٹیوشنل کورٹ جوڈیشل کمیشن کی چینجز کے اوپر اتفاق کرتی تھی. اس کے بعد نیچرلی ہر جماعت کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنی ان کی ایک لیگل ٹیم بھی ہے, تو یقیناً ہر کوئی اپنا ایک کوئی نہ کوئی اس کے اندر پوائنٹس لے کے آتا ہے. تو دیکھیے بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ اگر آج پیپلز پارٹی کوئی ڈرافٹ آگے لے کے چل رہی ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی کوئی حرج نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے ایک ایسے ڈاکیومنٹ پہ ارائیو کرنا, ایک ایسے امینڈمنٹس کے پیکج پہ ارائیو کرنا جس کے اوپر 2/3 اکثریت کی حد تک سب اتفاق کرتے ہوں. تو وہ نیچرلی ہر کسی کا اپنے ڈرافٹس بھی ہوں گے, نوٹس ایکسچینج بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ JUI نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے ہم سے ایک ڈرافٹ ایکسچینج کیا, ہم نے ان کے ساتھ کوئی کاغذ شیئر کیا, اسی طرح ہم بھی کاغذات شیئر کرتے رہے JUI کے ساتھ بھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی. جمعیت علماء اسلام نے آپ کے ساتھ کوئی ڈرافٹ شیئر کیا ہے؟ میں اس کی تو جی مجھے تصدیق کرنی پڑے گی اپنی پارٹی سے ہی. تو یہ مجھے ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر براہ راست JUIF نے کوئی PMLN سے شیئر کیا ہے, مگر کیونکہ میں نے پبلکلی ذکر سنا تھا پیپلز پارٹی کا اور JUI کا تو میں نے اس کا آپ سے یہاں پہ شیئر کیا. جی
ناظرین کیانی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ہم مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. جب دوبارہ آئیں گے تو پی ٹی آئی پہ اس وقت کریک ڈاؤن جاری ہے اور کیا وجہ ہے اس کی اور کس طرف حکومت ان معاملات کو لے کے جانا چاہتی ہے, بات ہوگی وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم کیانی صاحب, بلال اظہر کیانی صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. کیانی صاحب بات کچھ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, ان کے لوگوں پہ مقدمات بھی ہزاروں کی تعداد میں قائم ہوئے ہیں 4 اور 5 اکتوبر کے پروٹیسٹ کے بعد. اور ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے ایک کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے لیکن جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, جلوس کی اجازت نہیں ہوتی ہے, تو کچھ آمرانہ ذہن جو ہے بعض لوگ الزام لگاتے ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ جھلک رہا ہے, فرمائیے گا کچھ. جی عامر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ جلسے کی ایسا نہیں ہے کہ اجازت نہیں ملتی. اجازتیں تو پی ٹی آئی کو پچھلے 10 سال سے ملی اور ہر دفعہ ہم نے تقریباً دیکھا ہے وہ ان اجازتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ابھی لاہور کا جو جلسہ ہوا اس دن ان کے پاس اجازت تھی, ایک جگہ مختص کی گئی, جی ٹی روڈ, سارے رستے بھی کھلے ہوئے تھے. اس دن ان کا ایک ناکام جلسہ ہوا اور اس دن اس کے باوجود علی امین گنڈا پور صاحب نے آ کے گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے نظر آئے. ان کے ساتھ انہوں نے ریاستی مشینری یوز کر کے پنجاب پولیس پہ تشدد کیا. اس سے قبل اسلام آباد کے جلسے کی اجازت ملی, وہاں پہ انہوں نے آئین کو, خواتین کو, صحافیوں کو, سب کو گالیاں نکالی اسٹیج کے اوپر سے اور نیچے پتھراؤ کیا پولیس پہ. 9 مئی میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. 10 سال قبل آپ ڈی چوک پر قبریں دیکھ لیں, کھودنا دیکھ لیں, آپ پیٹرول بم پھینکنا زمان پارک میں دیکھ لیں. مطلب کہ ایک تاریخ ہے اس جماعت کی اس طرح کے واقعات کی. اب یہ جو ریسنٹلی جو آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہے بہت ساری چیزوں میں کہ جلسہ جلوس کرنا جو تھا بڑا عام سی بات ہوا کرتی تھی, اس پہ اتنا تماشا نہیں لگا کرتا تھا ملک کے اندر کہ جی این او سی کے اوپر بحث ہو رہی ہو, جگہ کے اوپر بحث ہو رہی ہو. اب پی ٹی آئی الزام لگاتی کہ جب وہ جلسے کا ارادہ کرتے ملتا ہے, شرائط کے ساتھ ملتا ہے, شہر سے دور ملتا ہے, گندی جگہوں پہ ملتا ہے, بقول ان کے کہ وہاں پر کوڑا پھینکا ہوا ہے, اور بقول آپ کے راستے کھلے تھے, وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی راستے بند تھے. کچھ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی راستے بند ہیں. تو کیوں اتنا تماشا ہے؟ ورنہ جلسہ کرنے دے, ایک آدھ بڑا جلسہ ہوگا, ایک آدھ چھوٹا ہوگا, خود ہی چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. لگتا ہے کہ حکومت جب کنٹینر کھڑی کرتی ہے, مزاحمت کرتی ہے, تو اس کی وجہ سے جلسہ ہونے سے پہلے خبر بن جاتی ہے. جی سب سے پہلے تو عامر صاحب جو آپ نے میرے زیادہ تجربہ کار ہونے کا دعویٰ کیا, اس کو تو میں بڑا پولائٹلی آپ سے میں ڈس ایگری کروں گا. جہاں تک بات ہے دیکھیے دوسری, عامر صاحب میں ایک سیاسی کارکن ہوں جی, اپنی جماعت کا ایک ادنا سا ورکر ہوں. بطور ایک سیاسی کارکن تو میں بھی چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو سیاسی جماعت ہو وہ اپنا پروٹیسٹ کرے, اپنا ایک احتجاج کرے, اپنے جلسے کرے, رائٹ ٹو اپنے ایکسپریشن اپنا استعمال کرے. مگر پی ٹی آئی دیکھیے بار بار, اب میں نے آپ سے ذکر کیا, ایک تاریخ ہے کہ پولیس کے سر پھوڑنا, پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی توڑنا. صرف 9 مئی کی میں بات نہیں کر رہا, جب یہ ہماری 16 ماہ کی حکومت میں بھی یہاں پہ آئے تھے تو اسی طرح توڑ پھوڑ ہوئی تھی. تو دیکھیے پولیس کو بھی, انتظامیہ کی بھی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے سر پھڑوائیں. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب ایک جگہ پہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر باقاعدہ دھمکیاں دے رہا ہو اور اس نے دکھایا ہو پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر کہ وہ آ کے اس چیز کے قابل بھی ہے اور اس نے کر کے دکھایا کہ وہ توڑ پھوڑ کرے گا. تو دیکھیے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پنجاب ہو یا اسلام آباد ہو, اس کی انتظامیہ اور پولیس بالکل ایکسپوز چھوڑ دے اپنے شہریوں کو اور ادھر کی پبلک پراپرٹی کو کہ آ کے توڑ پھوڑ ہو. اور خاص طور پر جب ایک جماعت کی اس طرح کی تاریخ ہو جہاں پہ 9 مئی بھی جس میں شامل ہے, جو واحد ایگزامپل نہیں ہے بلکہ انتہا ضرور ہے. تو دیکھیے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جہاں پہ خیبر پختونخوا کے اپنے چیلنجز ہیں, گورننس کے چیلنجز ہیں, سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, ان دنوں میں بھی دہشت گردی کے وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں, آپ وہاں پہ ہم سے گورننس پہ مقابلہ کریں, آپ وہاں پہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں, آپ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی میٹنگز لیں, بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر اب اسی ایک پرانی گھسی پیٹی سیاست پہ کہ آپ بار بار آپ نے چڑھائی کرنی ہے, آپ نے انارکی کرنی ہے, آپ کو معیشت سنبھلتی ہوئی نظر آئے تو آپ نے حملے شروع کر دینے ہیں. دیکھیے اس سے نہ آپ کا کوئی فائدہ ہے نہ ملک کا کوئی فائدہ ہے. بڑے مزے کی بحث ہے یہ کہ ان کا کہنا ہے یہ کہ جی جب ہم جلوس لے کر آتے ہیں, شیلنگ ہوتی ہے, کہ راستہ نہ روکا جائے, ہمیں پرامن طریقے سے آنے دیا جائے تو غالباً کچھ بھی نہ ہو. لیکن خیر یہ ایسی بحث ہے میرے خیال میں کہ کوئی بھی مطمئن نہیں ہوگا. لیکن آپ کا ایک جو دانشورانہ اپروچ ہے چیزوں کو دیکھنے کی, جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیاست میں توازن لایا جائے تو کیسے لایا جائے؟ کیونکہ ابھی جو لگتا ہے کہ حکومت کا بھی رویہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی لٹ مار ہے اور پی ٹی آئی کا بھی بقول آپ کے لٹ مار ہے, تو کس طرح سے توازن آئے گا؟ نہیں دیکھیے عامر صاحب, پی ٹی آئی کے علاوہ نا باقی سب توازن برقرار ہے. میں آپ کو کل کی مثال دے دیتا ہوں.
دیکھیے پی ٹی آئی نے کبھی بھی سیاسی کوئی جراثیم دکھائی نہیں ہے، وہ بیساکھیوں پہ چلتی آئی ہے اور آج بھی کہتی ہے ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے۔ گزشتہ روز فلسطین کا معاملہ تھا، کیا وہاں پہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی موجود نہیں تھے جو ہمارے سے بہت چیزوں پہ اختلاف کرتے ہیں؟ مگر ساری جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں ایک اہم ایشو کے اوپر جس کے اوپر پوری قوم کی نظریں، اس کے اوپر سنجیدہ گفتگو ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے سے متصادم تجاویز بھی وہاں پہ پیش کی مگر اہم ایشو پہ موجود چلو میں اس سوال پہ کسی اور عمران خان کے اعلان نے ان کو اجازت نہیں دی ادھر وہاں پہ آنے کی۔ میں یہ جو حل کا مسئلہ ہے نا کہ اعتدال کیسے لایا جائے، اس سوال پہ میں پھر کبھی پروب کروں گا کیونکہ پروگرام کے ڈائنگ مومنٹس ہیں۔ یہ بتائیے کیا نون لیگ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت کا چیف بنانا چاہتی ہے؟ کوئی ایسا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ جی دیکھیے عامر صاحب، میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرے علم میں تو یہی ہے کہ ابھی آئینی عدالت کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ہم آرگیومنٹس بار بار پیش کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی یہ حصہ تھا، تو ابھی تو اسی کے اوپر فوکس ہے ایز اے پارٹ آف دیٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج جس کے اوپر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ تو یقیناً کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بننے پہ اگر اتفاق ہوتا ہے انشاءاللہ، اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج پارلیمان میں آتا ہے تو اس کے اندر اس کا طریقہ کار بھی سارا وضع ہوگا، وہ تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر کون ہونا چاہیے، اس کی پروسیجرز ایکسیٹرا، مگر ابھی ہمارا فوکس اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج کے اوپر اتفاق قائم کرنے پر ہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ بلال نذر کیانی صاحب، آپ نے کیا۔ ناظرین یقیناً آپ نے گفتگو سنی نون لیگ کے رہنما کی۔ بات وہی ہے کہ پاکستان کی سیاست کو جو ایک توازن کی ضرورت ہے، مل بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو لگتا ہی ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی ہے اور جس طرح سے وہ نکلتے ہیں بار بار احتجاج کے لیے، وہاں پر جو حکومت ہے وہ بھی کہتے ہیں نا کہ آئینی قانونی اس میں معاملات میں ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جی ہم آئین و قانونی جنگ جیت پا رہے ہیں تو پھر وہاں پر گول پوسٹ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ترمیم آ جاتی ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو پاکستان جو ہے اس وقت صرف میں کہوں کہ جی نون لیگ مشکل میں ہے، حکومت مشکل میں ہے، پی ٹی آئی مشکل میں، ان کی مشکلات کا ذکر نہ کریں۔ اس وقت مشکل میں پاکستان ہے اور اس کی مشکلات اسی وقت دور ہوں گی جب ہماری سیاست میں توازن آئے گا۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔